बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो वहाबी दुखानी फ़िरक़ा से ताल्लुक़ रखने वाले कज़्ज़ाब आज़म, मक्कार, ख़ाइन, मुहर्रिफ, सारिक़, माँ की कमाई खाने वाले ज़िंदीक़ मौलवी साजिद खान साहब कोडू की गुफ्तगू हरकत व सकनात के जवाब में है। मौलवी साजिद खान साहब कोडू देवखानी फ़िरक़ा में किसी तारुफ़ के मुहताज नहीं है। मज़कूरा अलक़ाबात मौसूफ़ को वहाबिया दयाबना फ़िरक़ा के मौलवियों की जानिब से दिए जा चुके हैं, ये फ़कीर के नहीं हैं। मौलवी साजिद खान साहब कोडू आजकल अपने आप को वहाबी देवखानी फ़िरक़ा में देवबंदियत का चैम्पियन ठेकेदार तुरम खां बनाने की साबित करने की कोशिशों में हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मज़कूरा अलक़ाबात के होते हुए मौसूफ़ खुद को देवबंदियत का चैम्पियन ठेकेदार या तुरम खां साबित कर सकें। मौलवी साजिद खान साहब कोडू आजकल एक नया तरीका अपनाए हुए हैं, मगर धोखा इनका वही पुराना है। इनके अकाबिरीन वाला तरीका अंदाज नया है। उलमाए अहले सुन्ना व जमात को फ़ोन करते हैं, कालें करते हैं और उनसे हुस्सामुल हरमैन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रज़ा खां क़ादरी हनफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार ने जिस फतवा का जिक्र किया, गंगोही का फतवा वक़ूए किज़्ब बारी ताला के हवाला से, मौलवी साहब सवाल करते हैं फ़ोन करके कि ये फतवा कब लिखा गया, कब छपा, ये कहाँ है, हमें दिखाया जाए। और फिर मौलवी साहब फ़ोन की कॉल की रिकॉर्डिंग करके नेट पर चढ़ा देते हैं। ज़रूरी समझा कि मौलवी साजिद खान साहब कोडू के मकर को, जनाब के दजल को अवाम अहले सुन्नत देवबंदी अवाम के सामने खोल कर बयान कर दिया जाए। ये बात जहन में रखें कि हमारी ये गुफ्तगू हिस्सा अव्वल है, ये पार्ट 1 है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस उन्वान पर हम आइंदा मज़ीद वीडियोस रिकॉर्ड करवाएंगे। हम अपनी आज की इस वीडियो के अंदर जिस उन्वान पर, जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, हवाला जात पेश करेंगे, वो ये है कि मौलवी साजिद खान साहब कोडू हों या इनके अकाबिरीन जो इल्ज़ाम लगाते हैं, इफ्तिरा बहतान बांधते हैं शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रज़ा खां क़ादरी हनफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार पर कि आप सरकार नऊज़ बिल्लाह हर एक की खामखा तकफ़ीर कर दिया करते थे। ये ज़ौक़े तकफ़ीर था नऊज़ बिल्लाह आपका। हम इस पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुफ्तगू करेंगे। दूसरे नंबर पे आपको बताएंगे कि ज़ौक़े तकफ़ीर किसका था और मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब की तबीयत कैसी थी, आदत कैसी थी कि मौलवी साहब इस तरह की हरकत करते, नए नए अकायद वज़ा करके गैर शरई फतावाजात लिख कर अवाम में फैलाते, मशहूर कर देते, जिससे हंगामा, फितना फसाद बर्पा हो जाता। मजबूरन उलमाए अहले सुन्ना व जमात को, वो चाहे बरेली के उलमा हों या रामपुर के या दूसरे इलाकों के, वो गंगोही साहब और इसके पूरे टब्बर, इसके टोले की वो लतरेशन करते, इनके खिलाफ किताबें लिखते और इनकी तकफ़ीर करना पड़ती। अज़ीज़ाने किरामी, सबसे पहले आप ये समझ लें कि मौलवी साजिद खान साहब कोडू फ़ोन क्यों करता है, ये कालें क्यों करता है, फिर रिकॉर्डिंग करके नेट पर क्यों चढ़ाता है। वजह इसकी यह है कि जब ये और इसके अकाबिरीन, वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के जो अकाबिरीन थे, उनके कुफ्र को उठाने में नाकाम हो जाते हैं, गंद को साफ करने में नाकाम होते हैं, तो फिर यही तरीका, यही हरबा इस्तेमाल करते हैं कि इनकी तो आदत है फतवा लगाने की, इनका तो ज़ौक़ है फतवा कुफ्र लगाने का, ये अपना ज़ौक़ पूरा कर रहे हैं, अपनी आदत के मुताबिक चल रहे हैं, लिहाजा ये कुफ्र नहीं है। हम जो है पाक साफ दूध से धुले हुए हैं। ये इनका हरबा, ये तरीका इस्तेमाल करते रहे हैं। साजिद खान साहब कोडू अब जो फ़ोन कर रहे हैं, कालें कर रहे हैं,
اور سوال پوچھتے ہیں کہ فتویٰ حسام الحرمین میں جو ذکر کیا گیا، جس کی طرف اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اشارہ کیا کہ یہ گنگوئی کا فتویٰ ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وقوع کس باری تعالیٰ کے حوالہ سے کہ جو بندہ اس کا قائل ہے گنگوئی صاحب اس کی تکفیر نہیں کرتے، اسے فاسق نہیں سمجھتے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں یہ فتویٰ کہاں ہے، اور پھر ریکارڈنگ چڑھا کر ایک تو یہ تاثر دیتے ہیں کہ میں دیوبندیت کا ٹھیکیدار ہوں، چیمپئن ہوں، اپنے آپ کو ترم خاں بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ در حقیقت اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو معاذ اللہ متشدد ثابت کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے فتویٰ گھڑا اور پھر نعوذ باللہ گنگوئی کی خواہ مخواہ تکفیر کر دی، یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ذہن میں رکھیں، میں نے ابتدا کے اندر ہی یہ کہا ہے کہ یہ دھوکہ، یہ مکر مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کا یہ اپنا نہیں ہے، بلکہ اس کے اکابرین کا دھوکہ اور مکر ہے۔ انداز طریقہ فون والا اس کا ہے، لیکن یہ دھوکہ، یہ مکر اس کے اکابرین سے چلا آ رہا ہے۔ یہ میرے پاس ان کے دھرم کی معتبر مستند کتاب ہے، محنت، مولوی خلیل امبیٹوی۔ یاد رکھیں یہ اکیلا امبیٹوی اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کے دھرم کے، اس کے ٹولے کے اور بھی بہت سارے مولوی ہیں۔ صفحہ نمبر 62 اسی فتویٰ وقوع کذب کے حوالہ سے امام اہل سنت شیخ الاسلام المسلمین رحمہ اللہ کے متعلق لکھتا ہے، اور یہ جو بریلوی کہتا ہے کہ اس کے پاس مولانا کے فتوے کا فوٹو ہے جس میں ایسا لکھا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا پر بہتان باندھنے کو یہ جال ہے جس کو گھڑ کر اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ جب یہ دیکھا کہ مولوی گنگوئی صاحب کے اس فتوے کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس، رد انہوں نے نہیں کیا، گنگوئی صاحب نے اس کا اپنی پوری زندگی میں انکار نہیں کیا۔ اب گنگوئی صاحب کو سوائے اس بات کے کہ اعلیٰ حضرت سرکار رحمہ اللہ پر گھڑنے کا الزام لگائیں، وضع کرنے کا الزام لگائیں، کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا، انہوں نے وہی کام کیا، کہا کہ بہتان باندھنے کو یہ جال ہے جس کو گھڑ کر اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور پھر یہ الزام لگا کے، یہ جھوٹ بول کر اعلیٰ حضرت سرکار رحمہ اللہ پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاثر دینا یہ چاہتا ہے خلیل امبیٹوی اور اس کا پورا ٹولہ ٹبر کہ یہ مجددیت کو چھپائے ہوئے ہے، علماء امت کو کافر کہتا رہتا ہے۔ یعنی پہلے یہ کہا کہ یہ فتویٰ وقوع کذب والا اعلیٰ حضرت سرکار رحمہ اللہ نے نعوذ باللہ اپنی جانب سے گھڑا، گنگوئی کی جانب نعوذ باللہ منسوب کر دیا، اور پھر یہ کہا کہ جو گنگوئی کی تکفیر ہے اس کی تو عادت ہے، یہ علماء امت کو کافر کہتا رہتا ہے، یہ تاثر دیا۔ لہٰذا کوڈو صاحب یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے، آپ کے اکابرین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ یہ ایک حوالہ، اور یہ پورا ٹبر اس کتاب کا ذمہ دار ہے۔ دوسرا حوالہ یہ میرے پاس الشہاب الثاقب ہے، بہت بڑے ان کے دھرم کے گالی باز مولوی حسین احمد صاحب ٹانڈوی، یہی مسئلہ فتویٰ وقوع کذب اس پر کلام کرتے ہوئے امام اہل سنت رحمہ اللہ کے حوالہ سے یہی بات لکھتا ہے کہ یہ سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے نعوذ باللہ اپنی جانب سے گھڑا ہے اور پھر گنگوئی کی تکفیر کی۔ صفحہ نمبر 106 اور 107 پر یہ تفصیل موجود ہے۔ دو حوالے ہو گئے، اور تیسرا حوالہ یہ میرے پاس فیصلہ کن مناظرہ مولوی منظور احمد نعمانی سے، اس کے اندر بھی انہوں نے امام اہل سنت رحمہ اللہ پر یہ الزام لگایا، اور پھر یہ تاثر دیا کہ اعلیٰ حضرت سرکار رحمہ اللہ نعوذ باللہ آپ کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ ہر ایک کو کافر بناتے رہتے تھے۔ لہٰذا یہ کوڈو صاحب کا جو انداز ہے یہ نیا ہو سکتا ہے، طریقہ نیا ہو سکتا ہے، لیکن یہ دھوکہ، یہ مکر نیا نہیں ہے، اس کے اکابرین سے چلا آ رہا ہے۔ میں نے یہ پہلے کہا ہے انشاءاللہ العزیز آئندہ ویڈیوز میں ہم وقوع کذب والے فتویٰ پر گفتگو کریں گے، کلام کریں گے۔ اب یہ تھا ان کا الزام امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ یہ کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ میں اس کا جواب امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین
سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی عبارت پڑھ کر، یہ میرے پاس ہے تمہید ایمان، آپ یہ عبارت سنیں اور خود فیصلہ فرمائیں کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کتنے محتاط ہیں فتویٰ لگانے میں۔ آپ کی طبیعت میں ہر ایک کو کافر بنانا نہیں تھا، یہ انشاءاللہ العزیز میں آگے ثابت کرتا ہوں یہ کس کی طبیعت تھی۔ یہ تمہید ایمان یاد رکھیں، تمہید ایمان حسام الحرمین لکھنے کے 2 سال بعد لکھی گئی، 1324 حسام الحرمین اور 1326 تمہید ایمان۔ جب حسام الحرمین سامنے آئی تو وہابیہ نے شور کیا، جیسے المحنت کے اندر انہوں نے الزام لگایا کہ یہ تو ان کی طبیعت میں ایسا ہے کہ ہر ایک کو کافر بناتے رہتے ہیں، دیگر وہابیہ نے شور کیا، الزام لگایا، تو اعلیٰ حضرت سرکار رحمہ اللہ نے ان کے منہ پر تماچا مارتے ہوئے تمہید ایمان میں یہ فرمایا، یہ بندہ خدا وہی تو ہے جو خود ان دشنامیوں کی نسبت جب تک ان کی دشنامیوں پر اطلاع یقینی نہ ہوئی تھی 78 وجہ سے بحکم فقہائے کرام لزوم کفر کا ثبوت دے کر یہی لکھ چکا تھا کہ ہزار بار حاشا للہ میں ہرگز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا۔ جب امکان کذب کا مسئلہ اٹھا تھا براہین قاطعہ، اس کتاب سے اسماعیل دہلوی کی اتباع میں آ کے گنگوئی صاحب نے یہ مسئلہ نیا کھڑا کیا تھا، امکان کذب والا، ہر طرف سے تکفیریں مولوی صاحب کی ہو رہی تھیں، آگے میں حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار رحمہ اللہ نے سبحان السبو لکھی اور 78 وجوہ سے لزوم کفر ثابت کیا، لزوم کفر ثابت کر کے آپ فرماتے ہیں ہزار بار حاشا للہ میں ہرگز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا۔ جب کیا ان سے کوئی ملاپ تھا اب رنجش ہو گئی؟ فرمایا اس وقت جب میں نے 78 وجوہ سے لزوم کفر ثابت کر کے ان کی تکفیر نہیں کی تھی، فرمایا کیا میرا کوئی ملاپ تھا ان سے؟ میری اب جو ان سے دشمنی ہو گئی ہے، میں اب ان کا مخالف، وہ میرے مخالف ہو گئے، فرمایا تب میں تکفیر نہیں کر سکتا تھا ان کی۔ جب ان سے جائیداد کی کوئی شرکت نہ تھی اب پیدا ہوئی، فرمایا اس وقت کیا میری کوئی جائیداد میں شرکت نہ تھی، لیکن اب شرکت کوئی ہوئی ہے، کوئی جھگڑا ہمارا ہو گیا ہے، میں اب جو ان کی تکفیر کرنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت سرکار رحمہ اللہ حاشا للہ مسلمانوں کا علاقہ محبت و عداوت صرف محبت و عداوت خدا اور رسول ہے۔ ہماری اگر کسی سے محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رضا کے لیے، اگر کسی سے دشمنی ہے، بغض ہے، تو وہ بھی محض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہے۔ فرمایا جب تک ان دشنام دہوں سے دشنام صادر نہ ہوئی یا اللہ اور رسول کی جناب میں ان کی دشنام نہ دیکھی سنی تھی، اس وقت تک کلمہ گوئی کا پاس لازم تھا، غایت احتیاط سے کام لیا، حتیٰ کہ فقہائے کرام کے حکم سے طرح ان پر کفر لازم تھا، مگر احتیاطاً ان کا ساتھ نہ دیا اور متکلمین عظام کا مسلک اختیار کیا۔ جب صاف سری انکار ضروریات دین و دشنام دہی رب العالمین و سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجمعین آنکھ سے دیکھی تو اب بے تکفیر چارہ نہ تھا کہ اکابر ائمہ دین کی تصریحیں سن چکے کہ من شکا فی عذابی و کفری فقد کفر، جو ایسے کہ معذب و کافر ہونے میں شک کرے خود کافر ہے۔ فرمایا یہ صرف اپنا اور اپنے دینی بھائیوں کا، اہل اسلام کا ایمان بچانا ضروری تھا۔ فرمایا تب تو میں نے کوئی تکفیر نہیں کی، اب ان کو یہ بات یاد آ گئی ہے کہ یہ میری طبیعت میں، میری فطرت میں یہ شامل ہے، میں ہر ایک کو کافر کہتا رہتا ہوں۔ 78 وجوہ سے لزوم کفر ثابت کیا، ثبوت دیا۔ فرمایا بار بار ان کی یہ کتابیں، یہ عبارتیں چھپ رہی ہیں، علماء ان کا رد کر رہے ہیں، ان کو دعوت توبہ دے رہے ہیں۔ فرمایا ہم نے ان کی پہلے تو تکفیر نہیں کی، المعتمد المستند کے اندر ہم نے پہلے تکفیر کی، پھر حسام الحرمین، یہ 4-5 سال کا عرصہ ہوا ہے جبکہ ان کی یہ گستاخیاں، یہ بے باکیاں، یہ ان کی غلاظتیں تو 3 دہائیوں سے چھپ رہی ہیں کتب کے اندر۔ 1880 کی دہائی سے ان کی یہ گستاخیاں منظر عام پر آنا شروع ہوئی۔ فرمایا ہم ان کی تکفیر نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت سرکار رحمہ اللہ
فرمایا ہم غایت احتیاط سے کام لیا، حتیٰ کہ فقہائے کرام کے حکم سے طرح طرح ان پر کفر لازم تھا، مگر احتیاطاً ہم نے فقہائے کرام کا ساتھ نہ دیا بلکہ متکلمین عظام کا مسلک اختیار کیا۔ یہ تمہید ایمان صفحہ نمبر 62 پر امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ لہٰذا یہ ان کا محض الزام افتراء بہتان ہے سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ پر، جو امبیٹوی اور اس کے ٹبر حسین تانوی اور منظور نعمانی نے بیان کیا۔ ظاہر ہے جب گنگوئی کے فتوے کا دفاع نہیں ہے ان کے پاس تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ یہ ہم پر الزام ہے، ان کی طبیعت ایسی ہے، یہ فتویٰ لگاتے رہتے ہیں، جیسے اب کوڈو صاحب یہ تاثر دینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کی طبیعت عادت ایسی تھی کہ جناب نئے نئے عقائد وضع کر کے گھڑ کے جو دین مخالف اسلام مخالف ہوا کرتے تھے وہ عوام میں مشہور کرا دیتے، اپنی کتابوں میں لکھ دیتے۔ یہ جناب کی طبیعت، یہ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ پر الزام افتراء بہتان باندھتے ہیں، جبکہ گنگوئی صاحب کی طبیعت ایسی تھی۔ جناب کی طبیعت عادت ذوق پر درجنوں حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں، 2-3 حوالہ جات محض ساجد کوڈو صاحب کے ذوق طبع کے لیے یہاں پر پیش کر دیتا ہوں۔ یہ پہلا حوالہ میرے پاس کتاب ہے قصص الاکابر، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی افادات، ادارہ تالیفات اشرفیہ، صفحہ نمبر اس کا 164 ہے۔ یہاں پر زمانہ طالب علمی کی حکایت، یہ مولوی صاحب کے فقیہ الاثر امام ربانی بننے سے پہلے کا حوالہ ہے، حکایت ہے، یہ گواہی ہے ابتدا کے اندر جناب کا ذوق کیسا ہوا کرتا تھا۔ لکھتے ہیں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب و مولانا رشید احمد صاحب کی حکایت سنی ہے کہ یہ حضرات جب دہلی میں پڑھتے تھے تو آپس میں مزاحاً ایک دوسرے سے کہتے کہ میاں کیا بات ہے کہ ہم ان بڈھوں سے کسی بات میں کم نہیں، میاں کیا بات ہے ہم ان بڈھوں سے کسی بات میں کم نہیں۔ بڈھوں سے مراد ان کے اساتذہ علماء اس وقت کے بزرگ اکابرین، ہم ان بڈھوں سے کسی بات میں کم نہیں بلکہ ہمارا علم تو تازہ ہے اور ان بڈھوں کا علم پرانا ہو گیا، پھر ہم ذہین بھی ان سے زیادہ ہیں، مگر پھر بھی جو ان کی قدر ہے ہماری نہیں، ان کے سامنے ہم کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، یہ کیا بات ہے۔ یعنی جب یہ دہلی کے اندر پڑھا کرتے تھے، اکابرین بزرگ اساتذہ کو یہ دیکھتے، ان کے لوگ جوتیاں اٹھاتے، ان کو کاندھوں پر اٹھاتے، ان کی عزت و تکریم کرتے، ان کا نام مرتبہ شہرت، ان کا تقوی علم، یہ حضرات چلتے حسد کرتے اور دیکھتے دل کے اندر جو ہے نا یہ آگ لگی رہتی تھی کہ ان کی عزت ان کی قدر اتنی کیوں ہے، ہماری کیوں نہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ جناب ہمارا علم بھی تازہ ہے، ہم جوان بھی ہیں، ان کا علم، ان بڈھوں کا علم، یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، ان بڈھوں کا علم پرانا ہے، ہمارا ان کے مقابلہ میں تازہ علم ہے، ہم جوان ہیں، پھر کیا بات ہے لوگ ان کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ہماری کوئی قدر ہی نہیں ہے، ہم سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا۔ جب یہ آپس میں گفتگو ہوتی تو دوسرے صاحب کہتے میاں ذرا ان بڈھوں کو کھسکنے دو، بس پھر تو ہم ہوں گے اور تم ہوں گے۔ یعنی ایک صاحب یہ جملے کہتا پہلے اور پھر دوسرا کہتا کہ میاں ان کو مرنے دو، ان کو جانے دو، ان کا وقت آ چکا ہے، یہ بوڑھے ہیں، اب یہ دنیا چھوڑ جائیں گے، پھر میں اور آپ ہوں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا زمانے نے کہ قاسم نانوتوی اور گنگوئی صاحب نے کیا کیا گل کھلائے۔ آج تک دیوبندی حضرات دست و گریباں ہیں، آج تک امت مسلمہ پھر ایک نہیں ہو سکی، انہوں نے ایسے کارنامے سر انجام دیے۔ بھئی ان کی طبیعت ایسی تھی، ذوق ایسا تھا کہ نئی نئی باتیں، بھئی کوئی قاسم العلوم الخیرات بن جائے اور کوئی امام ربانی فقیہ عصر بن جائے۔ اصل میں یہ مقصد تھا کہ لوگ ان کے ہاتھ چومیں، ان کی جوتیاں اٹھائیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ابتدا میں اس طرح کی سوچ، اس طرح کا جذبہ رکھتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ متشدد، یہ اعلیٰ حضرت سرکار رحمہ اللہ کو بناتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، جبکہ متشدد ان کا یہی گنگوئی تھا۔ تذکرۃ الرشید کے اندر واضح طور پہ موجود ہے، حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمہ اللہ، ایک مرید اس کا اس بندے کے ساتھ سفر کر رہا تھا
کہ جو آپ کے عرس میں شرکت کے لیے آ رہا تھا، گنگوئی صاحب نے سلام نہیں کیا اسے، اس کی جانب منہ نہیں کیا، اتنا متشدد۔ دوسرا حوالہ امداد المشتاق، یہ میں اشارہ کرتے جا رہا ہوں، آپ اندازہ لگاتے جائیں کہ گنگوئی کتنا متشدد تھا، الزام دوسروں کو دیتے ہیں، اور ان کی اپنی طبیعت ایسی تھی کہ نئی نئی باتیں گھڑ کر عوام میں مشہور کرتے، غیر شرعی فتاوی جات، غیر اسلامی عقائد گھڑ کے عوام میں مشہور کرا دیتے، علماء مجبوراً ان کا رد کرتے، اور یہ آپ بکواسیں کرتے ہیں ان علماء کو کہ ان کی طبیعت میں کفر کے فتوے لگانا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ امداد المشتاق مولوی اشرف علی تھانوی، صفحہ نمبر اس کا 187 ہے۔ یہاں پر لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کو وہ تشدد پسند نہ تھا۔ اعلیٰ حضرت سے مراد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، بلکہ ان کے پیر و مرشد جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب ہیں۔ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کو وہ تشدد پسند نہ تھا جس کو امام ربانی نے اصلاح خلق و احیاء سنت کے لیے دانتوں سے مضبوط پکڑ رکھا تھا۔ اب دیکھیں کس طرح خوبصورت الفاظ کے پیرائے میں تھانوی نے یہ بیان کیا ہے، یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کو ان کا یہ تشدد پسند نہیں تھا۔ مولوی گنگوئی صاحب جو تشدد کرتے تھے، میلاد شریف کے حوالہ سے، قیام کے حوالہ سے، امکان کذب کا یہ فتنہ کھڑا کیا، اور براہین قاطعہ مولوی صاحب نے لکھی لکھوائی۔ اب یہ تشدد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کو پسند نہیں تھا، یہ اب تھانوی صاحب خود نقل کرتے ہیں۔ یہاں اس کتاب میں لکھتے ہیں اگر کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے کافر کہہ دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دیکھیں اب یہ کتنا بڑا جملہ ہے، کسی کو کافر کہہ دیا جائے، یہ کھیل تماشا ہے ان کے نزدیک۔ لکھتے ہیں شان رحیمی کا ظہور، آپ دیکھیں عنوان شان رحیمی کا ظہور۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا گنگوئی کے یہاں اہل باطل کی تکفیر کا ذکر تھا۔ لکھتے ہیں پھر فرمایا لیکن اگر ڈرانے دھمکانے کے لیے شرعی انتظام کے لیے کسی وقت کافر کہہ دیا جاوے اس کا مذائقہ نہیں۔ یہ اب عبارت صفحہ نمبر 291 یہاں موجود ہے گنگوئی صاحب کے حوالہ سے۔ بھئی کسی کو اگر ڈرانے دھمکانے کے لیے کافر کہہ دیا جائے تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ کھیل تماشا ہے، مذاق ہے، کسی کو کافر بنا دینا، کسی کو مسلمان بنانا۔ بکواسیں کرتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار رحمہ اللہ پر کہ جی ان کا یہ ذوق ہے، نعوذ باللہ۔ یہ دو حوالے بلکہ امداد المشتاق والا ملا کے اور اسی طرح تذکرۃ الرشید والا ملائیں تو 4 حوالے بنتے ہیں مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کی طبیعت، عادت۔ عزیزان گرامی، یہی ان کی عادت تھی مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کی، نئے نئے فتوے فتنے جناب کھڑے کر دیتے اور پھر علماء اہل سنہ و جماعت ان کا رد کرتے، حتیٰ کہ جو ان کے پیر و مرشد ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے۔ یہاں پر ایک دو حوالہ جات فقیر پیش کر دیتا ہے۔ نوادر امدادیہ کے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب ان کا ایک خط موجود ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کا، مولوی خلیل امبیٹوی دیوبندی اور مولوی محمود حسن دیوبندی، ان دونوں مولویوں کے نام، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ تمام ممالک کے علماء نے ساری کتاب کو تہ دل سے پسند فرما کر اس پر اتفاق کیا۔ آپ اس کے ہر فکرہ کی تردید کے ایسے درپے ہوئے کہ معاذ اللہ امکان کذب باری تعالیٰ تک کے قائل ہو گئے۔ اب یہ حاجی صاحب انوار ساتیہ کو پسند فرما کے فرمایا کہ تمام ممالک کے علماء نے اس کو پسند کیا۔ رشید گنگوئی، خلیل امبیٹوی، محمود حسن دیوبندی انوار ساتیہ کے ایسے درپے ہوئے کہ ہر فکرہ کی تردید کے لیے فرماتے ہیں معاذ اللہ امکان کذب باری تعالیٰ تک کے قائل ہو گئے، اور یہ بلا ایسی عالمگیر ہوئی کہ سب قصے مولود شریف وغیرہ کے دب گئے، اور اس مسئلہ کا چرچا ہر شہر ہر قریہ حتیٰ کہ حرمین شریفین زادہم اللہ تشریفاً و تکریماً ممالک غیر میں بھی پھیل گیا، اور آپ کی تحریر کی بدولت علماء کبار پر اشاعت کے ساتھ تکفیر ہونے لگی۔ اب یہ ان کے پیر کا خط ہے، یہ ان کی ڈانٹ ڈپٹ ہے، یہ ان کی جھاڑ ہے، خلیل امبیٹوی اور
محمود حسن دیوبندی کو کہ آپ انوار ساتیہ کی تردید میں ایسے لگ گئے کہ باقی جتنے فتنے تھے مولود شریف کا ہو گیا، قیام، دیگر فتنے وہ دب گئے آپ کے عقائد، لیکن امکان کذب کا مسئلہ ایسا ہوا کہ ہر شہر ہر قریہ میں پھیل گیا، حتیٰ کہ علماء حرمین شریفین ان کے ہاں سے بھی تکفیر ہونے لگی۔ یہ اب براہین قاطعہ کے حوالہ سے ذرا آپ نے یہ تاریخ یاد رکھنی ہے، یہ 1882-83 کی تصنیف ہے ان کی انوار ساتیہ کے جواب میں۔ اور اسی طرح مکاتیب رشیدیہ کے اندر بھی حاجی صاحب کے خطوط، مکاتیب مولوی رشید گنگوئی صاحب کے بنام موجود ہیں، وہاں پر بھی حاجی صاحب نے رشید گنگوئی صاحب کو جھاڑ پلائی ہے اور اس بات کا انکشاف اقرار کیا ہے کہ عرب شریف کے اندر دیوبندیوں کے خلاف، مولوی رشید احمد گنگوئی کے خلاف امکان کذب کے مسئلہ کو لے کر ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ یہ نوادر امدادیہ اور مکاتیب رشیدیہ کے اندر یہ خطوط حاجی صاحب کے موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور حوالہ آپ سماعت فرمائیں، اب دیکھتے جائیں، آپ سماعت کرتے جائیں کہ کس کا ذوق ہے تکفیر کا، فتوے لگانے کا، کس کی طبیعت میں تشدد ہے، اور کون نئے نئے فتنے کھڑے کرتا گیا، نئے نئے عقائد انہوں نے گھڑ کر عوام میں مشہور کرا دیے۔ یہ ذرا آپ سماعت فرماتے جائیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے تذکرۃ الرشید، جلد اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر 322 پر ایک انہوں نے حضرت سید توکل شاہ امبالوی رحمہ اللہ، ایک مجذوب بزرگ گزرے ہیں، ان کے حوالہ سے ایک بات گھڑی، انہوں نے اپنی جانب سے انہوں نے گھڑی بنائی، صفحہ نمبر 322۔ وہ بات بیان کرنے سے پہلے یہ کیا لکھتے ہیں، جس زمانہ میں مسئلہ امکان کذب پر آپ کے مخالفین نے شور مچایا اور تکفیر کا فتویٰ شائع کیا، جس زمانہ میں مسئلہ امکان کذب پر آپ کے مخالفین نے شور مچایا اور تکفیر کا فتویٰ شائع کیا ہے، سید توکل شاہ امبالوی کی مجلس میں کسی مولوی نے حضرت امام ربانی کا ذکر کیا اور کہا کہ امکان کذب باری کے قائل ہیں۔ یہ سن کر سید توکل شاہ صاحب نے گردن جھکا لی اور تھوڑی دیر مراقب رہ کر منہ اوپر اٹھا کر اپنی پنجابی زبان میں یہ الفاظ فرمائے، لوگو تم کیا کہتے ہو، میں مولانا رشید احمد صاحب کا قلم عرش کے پرے چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اب صفحہ نمبر 322 پر ایک مجذوب صوفی بزرگ سید توکل شاہ امبالوی پر جھوٹ بول کر، گھڑ کر انہوں نے گنگوئی کو بچانے کی کوشش کی، ساتھ یہ بھی اقرار کیا، اعتراف کیا انہوں نے کہ حضرت سید توکل شاہ امبالوی کی حیات میں رشید گنگوئی پر فتوی تکفیر لگ چکا تھا، شائع بھی ہو چکا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ حسام الحرمین لکھتے ہیں 1324 میں، سید توکل شاہ امبالوی کا انتقال ہے 1315 میں۔ اب جو 2 گز کی لمبی زبانیں نکال کر یہ بہتان الزام لگاتے ہیں اعلیٰ حضرت پر کہ ان کا ذوق تکفیر تھا کہ فتویٰ وقوع کذب باری تعالیٰ کا گھڑا اور پھر فتویٰ لگایا، بھائی امکان کذب کے مسئلہ پر، وقوع کذب نہیں، وہ تو بعد کا مسئلہ ہے، ہم بیان کریں گے۔ امکان کذب کے مسئلہ پر اعلیٰ حضرت سرکار رحمہ اللہ سے کئی سال پہلے تکفیر گنگوئی صاحب کی اور آپ کے ٹبر کی ہو چکی تھی۔ یہ صفحہ نمبر 322 کے اوپر مولوی عاشق علی مرٹی جو انگریز کا ایجنٹ تھا، اس نے یہ انکشاف کیا ہے۔ جس زمانہ میں مسئلہ امکان کذب پر آپ کے مخالفین نے شور مچایا اور تکفیر کا فتویٰ شائع کیا، اب سید توکل شاہ امبالوی کا 1315 میں انتقال ہے شاید، تو اس سے پہلے فتوی تکفیر ہو چکا تھا۔ یہ اب حوالہ جات اور ساتھ میں یہ تاریخیں بھی آپ سماعت فرماتے جائیں کہ یہ کتنا بڑا الزام لگاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد یہ جیسے انہوں نے اب یہاں پر جھوٹ گڑا ہے تذکرۃ الرشید کے اندر سید توکل شاہ صاحب پر، اسی طرح گنگوئی صاحب کو بھی یہ عادت تھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنا گند درست ثابت کرنے کے لیے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ہاتھ صاف کرتے رہے، جھوٹے خواب بناتے رہے، واقعات گھڑتے رہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے واقعات و کرامات اکابر علماء دیوبند، ثناء اللہ سعد شجاع آبادی،
صفحہ نمبر اس کا 108 ہے۔ یہاں پر گنگوئی صاحب کے حوالہ سے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ جب ان سے ان کا گند صاف نہیں ہو سکا، عنوان یوں ہے انشاءاللہ حق میری جانب ہوگا، جب ان سے ان کا گند صاف نہیں ہو سکا تو ایک جھوٹ گڑا ذرا آپ سماعت کریں، اور کوڈو صاحب جو یہ آج کل بکواسیں کر رہے ہیں، فن خاں بنے ہوئے ہیں، ان کو ذرا پکڑیں اور کہیں یہ کیا ہے حضرت۔ خان صاحب نے فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی کی طبیعت علیل تھی اور میں آپ کے پاس اکیلا تھا اور پاؤں دبا رہا تھا۔ یہ زمانہ وہ تھا جس زمانہ میں براہین قاطع شائع ہوئی تھی اور اس پر لوگوں میں شورش ہو رہی تھی، وہی شورش مسئلہ امکان کذب جس کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے بھی نقل کیا خطوط میں، گنگوئی صاحب اور خلیل امبیٹوی محمود حسن دیوبندی صاحب کو ڈانٹ پلائی، ان کی جو ہے ڈانٹ بڑھ ان کو جھاڑ پلائی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخت پر جلوہ افروز ہیں اور مجھے سامنے کھڑا کیا ہے اور مجھ سے امتحاناً 100 مسئلے پوچھے اور 100 کے 100 کا جواب میں نے دے دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی تصویب فرمائی اور نہایت مسرور ہوئے۔ یعنی گنگوئی صاحب اب جب دیکھا کہ سارے ادھر ادھر ہو گئے، ہر طرف سے تکفیر ہونے لگی، علماء حرمین شریفین وہاں سے بھی تکفیر ہونے لگی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے بھی جو ہے وہ ان کے خلاف ہو گئے، علامہ غلام دستگیر قصوری رحم اللہ وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے، علامہ ارشاد حسین رامپوری، علامہ نذیر احمد خان صاحب رامپوری، دیگر علماء اہل سنہ و جماعت، چاہے علماء بریلی ہوں، بدایوں کے علماء ہوں، رامپور کے ہوں، خیر آباد کے ہوں، تمام کے تمام جب ان کے مخالف ہو گئے تو اب گنگوئی صاحب نے سوچا کہ ایک نیا طریقہ ایک استعمال انہوں نے کیا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ خواب گھڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، جھوٹا خواب انہوں نے بنایا، وہ جو براہین قاطعہ کے اندر آقا علیہ السلام کے علم شریف کو شیطان لعین کے علم سے کم کہا گیا اور امکان کذب کا مسئلہ نکالا گیا، دیگر براہین قاطعہ کے اندر گستاخیاں کی گئیں، تو گنگوئی صاحب نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخت پر جلوہ افروز ہیں اور مجھے سامنے کھڑا کیا ہے، مجھ سے امتحاناً 100 مسئلے پوچھے اور 100 کے 100 کا جواب میں نے دے دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی تصویب فرمائی اور نہایت مسرور ہوئے۔ اب یہ خواب بیان کر کے کوئی نتیجہ بھی نکالنا تھا، کوئی رزلٹ بھی عوام کے سامنے رکھنا تھا۔ نتیجہ کیا تھا یہ ساری کہانی، یہ سارا خواب بنانے کا؟ وہ کیا ہے وہ ذرا آپ سنیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس روز میں نہایت خوش ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اگر سارے عالم میرے خلاف ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی حق میری جانب ہوگا۔ جی وہ جو پورا ایک قصہ، ایک کہانی، ایک خواب بنایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے براہین قاطعہ کے تمام مضامین کی تصویب فرمائی، امکان کذب کا مسئلہ ہو اور میلاد شریف کے حوالے سے جو بکواسیں کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کے حوالے سے جو بکواسیں کی گئیں، اب اس کا نتیجہ یہ رکھا، یہ ساری کہانی، یہ قصہ بنانے کا جو نتیجہ ہے وہ یہ بیان کیا کہ میں آج بڑا خوش ہوں اگر سارے عالم بھی میرے خلاف ہو جائیں، رامپور کے، بریلی کے، بدایوں کے، خیر آباد کے علماء حرمین شریفین بھی مخالف ہو جائیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب بھی مخالف ہو جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس حق میری جانب ہے۔ یہ اب گنگوئی صاحب کی طبیعت، عادت۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر بریلی کے علماء تکفیر کریں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رامپور کے، خیر آباد کے، حرمین شریفین کے علماء، قصور کے علماء، پنجاب کے علماء تکفیر کریں، اب بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اب یہ اتنا ڈھیٹ آدمی تھا، یہ آپ نے ایک وہ صحیح توکل شاہ بالوی والا واقعہ سامنے رکھے کہ کس طرح اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، اور ایک یہ واقعات و کرامات اکابر علماء دیوبند، جھوٹا خواب انہوں نے براہین قاطعہ۔ ظالمو، اگر اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے گنگوئی صاحب کی تکفیر کرنا ہوتی تو براہین قاطعہ ہی کافی تھی، براہین قاطعہ یہ ہی کافی تھی تکفیر کے لیے۔ ابھی اعلیٰ حضرت سرکار رحمہ اللہ نے تکفیر نہیں کی تھی اسام الحرمین میں، اسی براہین قاطعہ کی صحیح توکل شاہ بالوی یعنی 1315 سے پہلے تکفیر گنگوئی صاحب اور اس کے ٹبر کی ہو چکی تھی۔ یاد رکھیں یہ براہین قاطعہ گنگوئی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اٹھائیں نزہۃ الخواطر کو،
इसी तज़किरतुर रशीद के अंदर मौलवी आशिक अली मेटी ने लिखा है कि आप हजरत की तसानीफ में इसको शुमार कर सकते हैं। दीगर वहाबी दोखानी फिरका के मौलवियों ने भी लिखा है कि यह तसनीफ मौलवी गंगोई की है, जो इसने अपने शागिर्द खलील अंबिठवी के नाम से छपवाई है। अगर हम इस ख्वाब को ले लें, इससे भी यही नतीजा निकलता है कि यह बराहीन कातिया, जिस पर मौलवी गंगोई साहब खुश हो रहे हैं कि मैंने ख्वाब में आका अलैहिस्सलाम को 100 के 100 मसले सुनाए, उसका जवाब दिया सही थे, अब मुझे कोई डर नहीं है और हक जो है मेरी जानिब होगा, इससे भी पता चलता है कि ये बराहीन कातिया गंगोई साहब की अपनी तसनीफ है। लिहाजा साजिद खान साहब कोडू, तुम्हारी ये ड्रामेबाजी हम नहीं चलने देंगे, तुम्हारा ये मकर है, फरेब है, धोखा है कि आला हजरत सरकार रहमहुल्लाह आपने फतवा नऊज़बिल्लाह खड़ा और फिर गंगोई साहब की तकफीर कर दी। इसलिए नऊज़बिल्लाह सुमन नऊज़बिल्लाह कि आला हजरत रहमहुल्लाह का ज़ौक़ था फतवा लगाने का, काफिर बनाने का, नऊज़बिल्लाह। ये तुम्हारा इल्ज़ाम है, धोखा है, आपका झूठ है। जबकि गंगोई साहब की तबीयत ऐसी थी कि वो इस तरह के अकायद, इस तरह के फितने खड़े करते कि मजबूरन उलमाए अहले सुन्ना व जमात को इनका रद्द करना पड़ता और इनकी तकफीर करना पड़ती थी। और तीसरे नंबर पे आपने ये भी हवाला जात समात फरमा लिए कि जो ये सैयद आला हजरत रहमतुल्लाह को इल्ज़ाम देते हैं कि इनकी तबीयत जो है ऐसी थी, ये हर एक को नऊज़बिल्लाह काफिर कहते रहते थे, ये हकीकत नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि गंगोई की तबीयत में तशद्दुद था, वो मुतशद्दिद थे, हर एक को बिदअती, काफिर, मुशरिक बनाते रहते थे। ये हमारी आज की इस वीडियो में आपने समात किया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम आपको फतवा वुक़ूए किज़्ब इस हवाला से गुफ्तगू करेंगे। हमारी अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए।